अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी ने बिलाशुबा नून लीग को इस्तेकाम दिया है, जिसकी वो गुज़श्ता कई सालों से मुतलाशी सी। 2019 में नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी के बाद वापसी में ताखीर पर उनके सियासी हरीफों ने उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में जब जलसे जुलूसों में नून लीग पर कड़ी तनकीद की जाती तो पार्टी रहनुमा उसका जवाब तो देते थे, लेकिन गैर मामूली ताखीर के बायस कारकुनों में मायूसी भी फैलती जा रही थी। लेकिन नवाज शरीफ ने सियासी मसलहत के बायस 2023 में ही वतन वापसी को मुनासिब समझा। पाकिस्तान वापसी पर साबिक वजीर आजम के पहले अवामी खिताब में मफामत का बयानिया गालिब रहा और गालिबन इस वक्त मुल्क को इसी चीज़ की ज़रूरत थी। 21 अक्टूबर की शब मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ की तकरीर से पहले खुसूसन जो तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है, उनको ये गुमान था कि साबिक वजीर आजम की तकरीर में मज़ामत या इंतकाम का अक्स दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में आइन पर अमल दरामद के लिए रियासती इदारों और सियासतदानों को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। नून लीग के कायद ने तकरीर में अपने किसी भी हरीफ का नाम लिए बगैर साफ कहा कि अगर इन्हें दोबारा इख्तिदार में आने का मौका मिला तो वो किसी से भी इंतकाम नहीं लेंगे। नवाज शरीफ अब वतन वापसी के बाद अदालतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से मफामती सियासत का नारा उनके हरीफों को पसंद नहीं आ रहा। माजी की हलीफ जमात उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, बल्कि उनके चेयरमैन बिलावल हों या उनके सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब हों, वो आजकल अपनी तकारीर में सीधे सीधे जो तीर हैं, नश्तर हैं, वो मियां नवाज शरीफ और नून लीग पर बरसा रहे हैं। The old politics, hyperpolarization must end within parliament, within society, within judiciary, within the bar. ये hyperpartisanship, hyperpolarization, उसकी वजह से हम एक दूसरे को से बात करने नहीं चाहते, शक्ल देखना नहीं चाहते। इस सियासत को खत्म करना पड़ेगा। अगर we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions, other such bodies. अनोखा भी है, लाडला भी है मियां साहब ने। मैं मियां साहब से अपील करूंगा खुदा के वास्ते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सन्ना ऑफ मोहम्मद शरीफ, मियां मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ, किसी के हाथ में नहीं आओ। कहते थे कि ये नवाज शरीफ के लिए रोका गया है डेट। अगर हम सही हैं तो नवाज शरीफ को ये ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ और अब इलेक्शन का अनाउंस। ये तो बात होगी नाज़रीन सियासत की। अब बात की जाए मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस की, तो इसमें महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसने आवाम का जीना महाल कर रखा है। आइंदा साल जो रवां साल जनवरी के आखिर में जो इंतखाबात होंगे, उसमें हुकूमत जिसकी भी आए, मुल्क की मईशत को ट्रैक पर डालना और महंगाई का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। गुज़श्ता 2 माह से डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन से रुपए की कदर तो उसको इस्तेकाम तो मिला, लेकिन रोजमर्रा की अशिया अब भी आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हैं। बात करें कुछ कौमी अहम इदारों की, उनकी हालत अच्छी नहीं है। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन PSO के साथ मामला तय न होने के बायस तकरीबन बंद होने को है। फिर गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात में पैदा होने वाली खराबी भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। इंतखाबी माहौल कैसा रहेगा? क्या नून लीग अपने हरीफों को मफामत के बयानिए पर कायल कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल जो कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों उठा रहे हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ को वापस जो है वो इक्तिदार में लाने के लिए लाया गया है, वो किसी डील के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान वापस आए हैं? इसी पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर खजाना और नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद साथी जनाब इसहाक डार साहब ने। सेनेटर इसहाक डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डार साहब, पहला सवाल तो ये, और आप भी तवातुर से देख रहे होंगे जब से मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, एक बात तवातुर से कही जा रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके मुखालिफिन हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा एक डील और अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आए हैं, उन्हें वजीर आजम बनवाया जाएगा और इसीलिए उन्हें अभी से वजारत उज़्मा का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। वहां से पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उन्हें रुखसत किया लंदन से, यहां भी प्रोटोकॉल के साथ आए। तो सर, ये डील हुई कहां, किसके साथ हुई और क्या ये डील चल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। आदिल साहब, ये कोई डील ना हुई है और ना ही हम किसी डील में बिलीव करते हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। बाकी रहा कि
اگر ہائی کمشنر صاحب نے ان کو سی ایف کیا تو 3 دفعہ کے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کے خلاف مقدمات ہیں تو اس وجہ سے نہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. تو وہ اب تک قوم کے سامنے جسٹس اپنا شوکت صدیقی صاحب, جج ارشد مالک صاحب اور کئی شواہد آ چکے ہیں جو کہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک میلافائڈ پروسیس تھا, پاناما کا ڈرامہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ پاناما کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور اقامہ پہ ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر کے, تاکہ ابھی کیسز کو بھی چلنے نہ دیے, ان کو گھر بھیجا جائے, پھر وہ کیسز میں بھی کنوکشن ہوتی ہے. اور اب جج صاحبان اور جتنا ایویڈنس آ چکا ہے تو سارا یہ ثابت کرتا ہے کہ سارا ایک میلافائڈ تھا. اور اس کا تھوڑا سا کولیٹرل ڈیمیج میں بھی ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ مجھے بھی فکس کرنے کا پلان تھا. اور وہ یہ تھا کہ میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس اٹرنی تھی, 1981 سے لے کے 2001 تک, جب میں وزیر بھی رہا اور میں 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی رہا, تو میں نے کبھی 20 منٹ زندگی میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. اور الحمدللہ پچھلے 45 سال میں تمام ریٹرنز آن ٹائم, میں ایکسٹینشن دینے والا وزیر خزانہ ہوتا تھا 15 دن کی, مہینے کی, لیکن میں اپنی ریٹرن ہمیشہ بر وقت فائل کرتا تھا الحمدللہ. تو یہ اب تو سارا شواہد, سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم تھا, جو ہم نے ریسنٹلی پارلیمنٹ نے ایک لاء پاس کیا تھا, ہم یعنی انٹرپریٹیشن جو کی, اور جو سپریم کورٹ نے ایک طرف تو یہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے اور ہمارا کام سے انٹرپریٹیشن کرنا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ اس کو پروسیجر جو ایکٹ بنایا ہم نے پارلیمنٹ نے پچھلی حکومت میں جو پی ڈی ایم کی تھی اس کو اپ ہولڈ کیا. ماں سوائے ایک ریٹروسپیکٹو ہم نے اس میں ایک کلوز ڈالی تھی, اس کو انہوں نے اسٹرائک کیا 8 ورسز 7 ججوں سے, اور وہ یہ تھی کہ 30 دن کے اندر آج تک 184(3) میں جتنے فیصلے ہوئے پاکستان میں, اس کے خلاف جو جنہوں نے سفر کیا ہے ان کو ایک رائٹ آف اپیل دیا گیا. فیوچر میں تو یہ اپیل کا رائٹ اسٹے کرے گا, لیکن 30 دن دیے گئے کہ ماضی کے جو کیسز ہیں, چونکہ نیا قانون ہے, 30 دن کے اندر جو فائل کرے, یہ سنسٹ کلوز تھی, اس کو اسٹرائک کیا گیا. بہرحال چونکہ سپریم کورٹ کی وزڈم میں اور ان کے 8 ورسز 7 ججوں نے اس کو اسٹرائک کیا, اگر نہ کیا ہوتا تو میاں نواز شریف بھی اس اپیل میں گئے ہوتے اور میں بھی اس اپیل میں گیا ہوتا کہ یہ قوم کو بتائیں کہ یہ ایک فراڈ کیس پروسیس تھا, پاناما کا بھی. مثلا میرا کیس, نہ میرا پاناما میں نام تھا, نہ میرا 20 اپریل کی جو انٹرم ججمنٹ تھی سپریم کورٹ اس میں نام تھا, لیکن آنن فانن کیونکہ مجھے بھی یعنی انکنوینئنس کریٹ کرنی تھی اور کوئی سبق سکھانا تھا میرے فسکل ڈسپلن پاکستان میں نافذ ہونے کے لیے, تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم الٹیمیٹلی جو انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں فسکل ڈسپلن کرتے ہوئے اگر میں نے وہ ایک فیک کیس کو فیس کیا, اور اب آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے جے اے ٹی کے جو ہیڈ تھے جنہوں نے لکھا, اب انہوں نے آ کے کورٹ میں کہا جی میں نے ایف پی آر سے چیک نہیں کیا تھا. یہ تو ایک یعنی جونیئر ترین بندے کو بھی پتہ ہے کہ جی جو ریٹرنز ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تمام اسیسیز وہ ایف بی آر میں کرتے ہیں, تو آپ ایف آئی اے میں تو نہیں جمع کرتے جہاں ہم نے چیک کیا تو ریٹرنز نہیں تھی. بس یہ ہماری, بہرحال میں ذاتی کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنے سے, اللہ کا بڑا فضل اور شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا کہ فیک اور سارا ایک میلافائڈی پروسیس تھا, اور اس کے بعد آنریبل ایکوٹل ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے شواہد سامنے آ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم میاں صاحب کی بات کریں, یہ جو آپ نے بات کی ڈسپلن نافذ کرنے کی آپ کو سزا دی گئی, اور اس وقت یہ تو بعد میں جا کے کھلی کہ اس وقت کے جو سربراہ تھے فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ آپ سے کچھ زیادہ ہی چاہ رہی تھی, پیسے مانگے گئے تھے یا جو بھی تھا, اور آپ کے انکار کے بعد جو ہے یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا. کیا یہ بات درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں نہ جائیں تو یہ ماضی کی تلخیاں میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ کوئی ہم وینم انتقام یا کوئی بیڈ فیلنگ نہیں کیری کریں گے. ایک میری ضرور پرپوزل ہے اور انشاءاللہ وہ کیری ہوگی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی چیزیں
कम से कम तारीख का हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है जो कि हमारी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में अनफिनिश्ड अनइम्प्लीमेंटेड एक आइटम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उसको करेंगे तो उसमें जाके फिर ये आपके सवाल का जवाब वहाँ दूंगा और तफसील भी ऑब्वियसली मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन वो किसी को सज़ा, किसी के खिलाफ खुदा न खास्ता बुग़्ज़ या इंतकाम नहीं, बल्कि एक तारीख रकम करना कि ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में रिपीट ना हो। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही है। आप जज अरशद मालिक की वीडियो देख लें, आप जैसे शौकत सदीकी का बयान देख लें, आप कई शवाहिद आ चुके उनको देख लें, तो सब के सब में ये है कि जी बाकायदा जजों के घर गए, उनको बताया गया कि इनको अभी इलेक्शन से पहले छोड़ना नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ साहब को ना मरीम नवाज साहिबा को, और फिर इनको सज़ा देनी है वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बदकिस्मती है। अब मुल्क को हम आगे लेके चलें। ये वो मुल्क जिसकी 24वीं मीशत दुनिया में बन चुकी थी, वो अब 47वीं मीशत पे जो एक प्रोजेक्ट 2011 था और जो 2018 में फिर इलेक्शन में हेरा फेरी RTS निज़ाम बंद करके उनको हुकूमत दी गई, वो 4 साल से कम अरसा में मुल्क को 47वीं मीशत बना के आजकल ये डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो भी आपका प्लान होगा, इकोनॉमिक मंसूबा होगा, उस पे आपसे मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि जी आपकी कोई डील नहीं हुई, लेकिन जो आपके मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि मियां साहब का 3-3.5 साल का बयानिया जो था, इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कर रहे थे, वो बाकायदा जनरल फैज, जनरल बाजवा के नाम ले रहे थे, अब आके उन्होंने बयानिया चेंज कर लिया। दूसरा ये कि आपको दिन में 3-3 जमानतें मिल रही हैं, आपको जलसे आम करने की इजाजत है, PTI को एक सूबाई असम्बली के हल्के में भी अगर जलसे की इजाजत देती है उस पर क्रैकडाउन हो जाता है। इसकी वजह से वो ये समझते हैं, बल्कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पीपल्स पार्टी, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ को अनोखे भी हैं और लाडले भी हैं वो, तो ये जो सारी चीजें हैं वो कह रहे हैं यही वजूहात हैं जिसकी वजह से वी वांट टू बिलीव कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के जरिए जो है पाकिस्तान आए हैं और उन्हीं को वजीर आजम बनवाया जा रहा है। देखिए, ये जो आपने 3-3.5 साल की बात की कि उनके जो गुजरांवाले में उन्होंने पहली दफा अपने एहसासात का जिक्र किया जी, और वो एक दुखी शख्सियत थे जिनके साथ अनप्रेसिडेंटेड जुल्म किया गया था, एक झूठा फेक मुकदमा बना के उनको ताहयात नाअहल किया गया, और जिसको हम सेट असाइड कर चुके हैं पार्लियामेंट, और ख़ुद माजी के जो चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, उनके रिमार्क्स थे केस में कि ताहयात नाअहली तो नहीं हो सकती। तो वो मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने सफ़र किया, अपनी वालदा को वो कब्र में ना उतार सके, अपनी जेल में होते हुए उनकी बात नहीं कराई गई, अपनी मोहतरमा कलसूम बीबी जो उनकी वाइफ थी उनसे वो यानी मिन्नतें करते रहे बात, तो देखे दुखी तो वो बहुत होंगे, और उन दुखों में ऐसे जज्बात का इजहार हो जाता है, ये ह्यूमन नेचुरल है। लेकिन जब ये उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में आके वो अपना जो है नेशनल ड्यूटी अदा करेंगे और वो मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे इलेक्शन के लिए, और तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपके पास एक ही चॉइस है, या आप इमरान खान की तरह अपना पूरा टेन्योर ज़ाया कर दें और इंतकामी सियासत में बिजी रहें, कभी DG FIA को बुलाएं, कभी नैब के चेयरमैन को बुलाएं, कभी किसी और एग्जेक्टिव एजेंसी को बुला के आप नाम दें कि X को फिक्स कर दो, Y को फिक्स कर दो, मियां शहबाज शरीफ को अंदर कर दो, उनके बच्चों को अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसहाक डार के घर में जो कि इलेक्शन यानी सियासत में आने से पहले का है, उसमें जाके उसको आप वो बना दें, पहले उसको ऑक्शन करें, फिर वो नहीं होती, स्टे ऑर्डर होता है, तो उसके बाद उसको ओल्ड पीपल होम बना दें, और वो उसके बाद जाके वहाँ जो चीज़ें तोड़े और जो चोरी करे वो मुझे उसकी वीडियो बना के भेजे। एक सिक माइंड है। तो हमारे लिए चॉइस जो है वो पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए, उसकी लीडरशिप के लिए, या ये है कि हम भी वही काम करें, उनकी तकलीद करें, या पाकिस्तान को जो बेपनाह प्रॉब्लम्स में शिकार हो चुका है अवाम, आपने इंट्रो में कहा कि महंगाई के तूफान में फंसे हुए हैं, अवाम के लिए बेपनाह तकालीफ है, मुल्क जो है वो कहाँ खड़ा था, 24वीं मीशत 47वीं मीशत बन चुका है, तो इसको ठीक करें। आप दोनों काम जो है
نہیں کر سکتے عادل صاحب کہ آپ انتقام اور اکاؤنٹ بھی سیٹل کریں اور آپ ساتھ پاکستان کے مسائل کو حل کریں, عوام کی تکالیف کو دور کریں اور معیشت کو فکس کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو اور اپنی جماعت کو کہ یہ ایک بہت ہی مدبرانہ فیصلہ ہے. ہی از ون اینڈ اونلی اسٹیٹسمین, صرف پاکستان میں نہیں ہے پورے خطے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بجائے ایک کنفرنٹیشنل پاتھ کو چوز کرنے کے لیے انتقامی سیاست کو مزید کنٹینیو کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, اس کو انہوں نے چھوڑ کے اللہ کے سپرد کر کے انہوں نے پاکستانی عوام اور ملک کو صحیح سمت میں لانے کے کمٹمنٹ کی ہے مینار پاکستان میں. دوسرا آپ کا جو بھی سوال تھا اس میں یہ تھا کہ آپ فرما رہے تھے, وہ کہتے ہیں جی کہ تین بیل ایک کیا نو بیل ایک دن میں ڈاکٹر صاحب اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں آپ کا سوال تھا نا. جی میں آ رہا ہوں, میں یہ سوال آپ سے کرنے والا ہوں, لیکن ایک مختصر سے جواب یہ دیجیے گا کہ جو یہ میاں نواز شریف کا جو فیصلہ ہے کہ مفاہمت کے ساتھ سب کو لے کر ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور میرے خیال میں یہی اس ملک کا وے فارورڈ ہے اس وقت جس ڈگر پہ ہماری معیشت اور سیاست اور معاشرت پہنچ چکی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر بالفرض الیکشن ہوتے ہیں اور نون لیگ اقتدار میں آتی ہے, میاں صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, تو کیا اس وقت بھی میاں صاحب کی یہی مفاہمتی پالیسی ہوگی, یا اس وقت وہ کہیں گے کہ نہیں جی 16 میں مجھے جس نے نکالا وہ یہ کردار ہیں اور آئے اب سب کا احتساب ہوگا؟ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. وہ اپنی کمٹمنٹ جو پبلک کمٹمنٹ ہے 24 کروڑ عوام کے سامنے انہوں نے کی ہے, وہ اس کو بالکل انشاءاللہ اپنے وعدے کو نبھائیں گے, اس کے اوپر منو عمل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جو حالات گمبھیر پیدا ہو چکے ہیں اور جس یعنی تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے تھے اور پہنچ چکے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ مدبرانہ اور یہ بالکل پریکٹیکل صحیح فیصلہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آئینی دائرے کے اندر حدود میں رہ کر اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مل کے پاکستان کو اس بھور سے نکالنا ہے. اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس بھور سے مکمل طور پہ نکالیں. کافی حد تک ہمارا رسک ختم ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ایک رسک, بہت بڑا رسک فیز تھا. سب کو پتا تھا کہ سیاست برباد ہوگی, لیکن اس وقت نہ معیشت مین ایجنڈے پہ تھی, نہ سیاست مین ایجنڈے پہ تھی, بلکہ صرف اور صرف پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا, اس کو یہ جو ہے دیوالیہ پن سے بچانا تھا, اس کو سری لنکا بنانے سے بچانا تھا, جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کچھ جو ایون پولیٹیکل جو شخصیات تھیں وہ بھی اور بیرون ملک بھی یہ خواہش تھی کہ یہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈی کے ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ عمران خان ایسی مائنڈ فیلڈ بچھا کے گئے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اب اڑ جائے گا اور یہ معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی اور دیوالیہ پن ہوگا. تو اس کو بچانا ہمارا اولین فرض تھا, اور الحمدللہ پی ڈی ایم کی حکومت نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں نہ صرف ایک ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا بلکہ ایک پیمنٹ بھی بین الاقوامی ایک پیمنٹ بھی اس کو 1 منٹ ڈیلے نہیں ہونے دی اور وقت پہ پے کی. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی تھی. اور چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام 30 جون سے آگے جا نہیں سکتا تھا, 29 جون تک ہمیں آزمائش میں ہم رہے, اور 29 جون کو فائنلی وہ جو ہمارا پھر سٹینڈ بائی ایگریمنٹ 9 مہینے کے لیے ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی اللہ کی مہربانی کے بعد عوام کی دعائیں اور خلوص نیت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی تھی کہ ہم نے پاکستان کو اس فیز سے نکال لیا. سیاست اگر خدا نہ خواستہ ریاست نہ ہوتی تو سیاست کون سی سیاست اور کون سے انتخابات اور کون سا فیوچر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بہت اچھا ہم سے اس 16 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت سے یہ کام لیا. اور انشاءاللہ اب آنے والے وقتوں میں یہ جو ڈیفالٹ کا منترا ہے انشاءاللہ یہ آگے نہیں آئے گا. اسحاق ڈار صاحب وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین, جس کے بعد سابق وزیر خزانہ سے بات چیت جاری رکھیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना जनाब सेनेटर इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे डार साहब जो असल सवाल हैं आपसे, कल जो हुआ 2 केसेस में जनाब हिफाजती जमानत मियाँ साहब की एक्सटेंड होती है, तोशा खाना में उन्हें जमानत मिल जाती है। ये 2 अलग अलग सवाल हैं। एक तो जो बड़ा एतराज है वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चूंकि मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ ही नहीं है पहले उनको आके सरेंडर करना था, उनको हिफाजती जमानत कैसे मिल गई, इसीलिए लोग इसे कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ द वे फैसिलिटेट किया जा रहा है, डील दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को। देखिए 2-3 चीज़ों में आपके सवाल में, एक तो आपने तोशा खाना की बात की, उसमें भी गुजारिश ये है कि तोशा खाना केस को समझना चाहिए। तोशा खाना केस जो है वो इमरान खान साहब के तोशा खाना केस से बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब का तोशा खाना केस ये है जब वो वजीर आज़म थे और जो उनको तहाइफ मिले वो अंडर डिस्प्यूट है कि उन्होंने उसको प्रॉपर डिक्लेयर नहीं किया, उनकी वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं की, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि जो है अदालतें उसका फैसला कर चुकी हैं और आपके सामने है। जो मियाँ नवाज शरीफ का तोशा खाना केस है ये वो उसका मुख्तलिफ इसलिए है, एक तो मियाँ नवाज शरीफ वजीर आज़म नहीं थे जिस केस की हम बात कर रहे हैं, उस वक़्त जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उसमें उन्होंने एक गाड़ी जो है उनको एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो तोशा खाने से दी और उसकी जो कीमत रूल्स के मुताबिक कम्युनिकेट की वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जमा करवाई। और अच्छा, उसके ऊपर डार साहब कतई कलामी की माफी, वो ये बार बार इल्जाम ये लगाते हैं कि जितनी की गाड़ी थी उससे बहुत कम कीमत अदा की, लेकिन आप कह रहे हैं कि रूल्स के मुताबिक वो आदिल साहब हमने तो कीमत फिक्स नहीं की थी। फिक्स जो भी कीमत फिक्स की थी वो तो जाहिर है कि उस वक्त की जो एग्जेक्टिव है, जो कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमारी हुकूमत तो नहीं थी। नंबर 2, जो कीमत रूल्स के मुताबिक तय हुई वो जमा करवाई गई। नंबर 3, उसके जितनी वो रिपेयर और मेंटेनेंस जो वो जंक बना हुआ था वो तमाम मियाँ नवाज शरीफ ने खुद पे अदा की। तो मेरा मतलब है कि वो तोशा खाना जो मियाँ नवाज शरीफ का केस है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जो इमरान खान साहब इसका मतलब ना डार साहब, इसका मतलब कि नवाज शरीफ साहब, मुझे अब जवाब पर पूरा दे लेने दें क्योंकि आप सवाल करते हैं तो फिर उसका जवाब नहीं, मैं एक छोटा सा कमेंट आप बोलें, डार साहब बोलें। इमरान खान साहब पर तो बड़ा इल्जाम ये कि वो तोहफे ले गए और उन्होंने फिर वो कीमत अदा करके और वो बाजार में बेच दिए। इसका मतलब नवाज शरीफ साहब के पास वो गाड़ी अभी भी मौजूद होनी चाहिए फिर? जी है, जी बिल्कुल उनकी पोजीशन में है जी, उनकी पोजीशन में है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा उसको फंक्शनल करने के लिए वो कई सालों से इनके जंक में कड़ी थी और उसको फंक्शनल करने के लिए उन्होंने कई लाख रुपए उसके ऊपर कीमत अदा करने के अलावा खर्च किए तो फिर वो ऑपरेशनल हुई। दूसरा जो आपने फरमाया कि जी जो जमानतों की बात की, तो मैं पहले भी मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मियाँ नवाज शरीफ को अगर 3 जमानतें मिली कोई अनहोनी बात नहीं है। अब इमरान खान साहब को एक दिन में 9 जमानतें मिली हुई हैं और यहां तक भी मिला हुआ है कि ना सिर्फ जो केसेस हैं उसकी जमानत है बल्कि कोई आप केस नया भी बनेगा उसके खिलाफ भी आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये फेज आपने देखी है, ये मीडिया के लाइब्रेरीज में वो तमाम फेज का रिकॉर्ड मौजूद होगा। तीसरी बात ये जो आपने की कि जी वो कहते हैं कि जी सरेंडर किए बगैर, मैं आपको केस का हवाला देता हूं। अल्लाह ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारी बहन थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें। वो जब 2007 में आई थी उनकी अपील हाई कोर्ट में थी। आप जब केस को देखे, पता नहीं क्यों नहीं लोग देख रहे, और उन्होंने जब उस जो अपील हाई कोर्ट में दी उसके लिए जब उन्होंने जो बेल ली, जो अप्लाई की, वो प्रोटेक्टिव या ट्रांजिट बेल नहीं थी, वो फाइनल बेल थी। तो मेरा मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा, कल आप देखेंगे कि हमारे वकला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल जो तारीख है 26 थर्सडे की, तो उसमें इन केसेस का हवाला देंगे कि इसलिए ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। चूंकि अल्लाह किसी को वास्ता ना पड़े, हमें पहले वास्ता नहीं पड़ा, तो इसलिए शायद इस तरह वो इल्म की कमी की वजह से कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। बाकी रहा कि जी हमारा पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। मैं उनके जो आपने कहा कि खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं या चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं या कोच, मैं उसका जवाब नहीं देना मुनासिब समझता।
ہمارا ایک تعلق تھا، تعلق ہے اور تعلق رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جس کو عوام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مینڈیٹ دیں گے وہ حکومت بنائیں گے. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اللہ کرے کہ کلیئر میجورٹی ہو. لیکن میری ذاتی جو خواہش ہے کہ تمام پارٹیز کو مل کر، جب ہم کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے، تمام اداروں کو مل کے ہم ملک کو آگے لے کے چلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں کم از کم ان کو ضرور اس پروسیس میں شامل کرنا چاہیے. یہ ہمارا بڑا کرٹیکل فیز ہے. ہمیں واپس 24ویں معیشت میں نہیں جانا، ہمیں پاکستان کو G20 میں دوبارہ لے کے جانا ہے، جو کہ 2017 میں جب میاں نواز شریف نے چھوڑا تھا تو وہ پروجیکشن تھی پاکستان کی. ٹھیک ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ تمام جو جو حلیف آپ کی PDM کی گورنمنٹ جو رہی، پیپلز پارٹی، JUI، یہ سارے، اگر آپ کو میجورٹی ملتی بھی ہے تو آپ کی رائے یہ ہے کہ مل کر حکومت بنائی جائے اگلی؟ میری ذاتی رائے تو یہی ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی، میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے شہباز شریف صاحب کی کنسلٹیشن سے اور سینئر لیڈرشپ کی کنسلٹیشن سے. لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں کلیئر میجورٹی ملے، تاکہ آپ کیونکہ کافی زیادہ پھر تھوڑی سی ایشوز رہتی ہیں، لیٹس بی ویری آنیسٹ، ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دوسری پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے ہمارے ساتھ چلے ہیں ان کو اس پروسیس کا حصہ بنانا چاہیے. اور جب ہم براڈر ایک ریکنسلیشن کی اور ایک براڈر موومنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی تمام ادارے مل کے جو میاں نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان میں بات کی، تو میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ اس کے لیے یہ بھی ان کا بھی آن بورڈ ہونا بہت مفید ثابت ہوگا پاکستان کے لیے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ تو بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن پیپلز پارٹی جس طریقے سے تنقید کر رہی ہے اور جس لیول پر، چاہے وہ بلاول صاحب ہو، خورشید شاہ صاحب ہو، اپوزیشن لیڈر وہ رہ چکے ہیں، سینئر رہنما، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کی تاریخ تک تو میاں صاحب نے نہیں مانگی آ کے، تو اس سے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں گے تو پھر انتخابات ہوں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو ایک عام تاثر یہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ جو آف دا ریکارڈ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ نے اپنی ڈیل تو کر لی اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا، 3-3.5 سال ہم نے ان کو کندھا دیا، ہم ان کے ساتھ اکٹھی جدوجہد کرتے رہے. اس پر آپ کا کمنٹ اس لیے ضروری ہے ڈار صاحب کہ یہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ ان دو جماعتوں میں کیا کوئی ایسی ٹھوس چیز ہے جس کی وجہ سے اب فاصلے بڑھ رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ پہل کریں، میاں صاحب آئے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب، ان کی پھر ملاقات ہو جانی چاہیے. ابھی تو وہ دیکھیں، ابھی تو آئے ہیں اپنے کیسز، بالکل ملاقات میں کوئی پابندی نہیں ہے، ملاقات ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی بھی آنے والے وقت میں. ابھی تو ظاہر ہے کہ آتے ہی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے لیگل پروسیس میں اس وقت بزی ہیں، اور جو ہی فرصت ہوگی بالکل ہوگا. دو چیزیں آپ نے فرمائی جی. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جی میاں صاحب تاریخ کیوں نہیں دیتے. دیکھیں میاں نواز شریف تاریخ تو کیسے دے سکتے ہیں؟ ابھی ہم اتنی یعنی سمپل باتیں کئی دفعہ کر دیتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا مقصد یہ تھا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہوتی ہے نہ قانونی ہوتی ہیں الیکشن کمیشن سے، اور جس طرح پیپلز پارٹی کری. دیکھیں میں اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں 16 مہینے میں. جی. سینسس کا اپنے ریکوائرمنٹ تھی، اس کو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 15 دن سے زیادہ آلموسٹ 3 ویکس کا کٹیل بھی کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اب وہ ڈی لمیٹیشن ایک آپ کا آئین مانگ رہا ہے، اور جو 2 اگست کو سینسس کو اپروو کیا وہ تمام جماعتیں شامل ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور اس میں بلوچستان کی پارٹیز بھی شامل تھیں. اس میں جتنے CCI کے جو ممبرز ہیں 8 کے 8 نے 4 فیڈرل گورنمنٹ اور 4 چیف منسٹر، انہوں نے کنسنسس کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کیا، اس سینسس کو اپروو کیا، جس کے بعد آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا اس کے بعد ایک نیا سینسس جو اڈاپٹ ہو گیا، اپروو ہو گیا، اور اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فرض تھا اور ہے کہ وہ ڈی لمیٹیشنز کریں اس مردم شماری کے بیسس کے اوپر. انہوں نے ان کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی کوئک یعنی کوئی ایسا میجک نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک دم سے کسی اپنا مشین میں ڈالیں، اس میں سے ڈی لمیٹیشن ہو کے نئے ہلکے نکلائیں گے.
تو انہوں نے وہ اپنا کام کرنے کے لیے ان کو 5 سے 6 مہینے درکار ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ریویژن بھی کی, اس کو مزید کم کیا, اور اس کے بعد آپ کا قانون کہتا ہے اگین وہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, میں اس پارلیمنٹری کمیٹی کا فائنانس منسٹر ہونے کے باوجود چیئرمین تھا. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اور اس کی نمائندگی کرتے تھے اپنا شفقت محمود صاحب, عارف الوی صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, اور پھر پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. تمام اس میں سٹیک ہولڈر تھے, تمام پارلیمانی جماعتیں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی, چاہے ایک ممبر پارٹی تھی اس کو بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا تھا. جی وہ کیا کہتا ہے, وہ قانون کہتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے اس کا جو پروسیس 54 دن کا ہے, 54 ڈیز, اس سے کم آپ الیکشن پروسیس مکمل نہیں کر سکتے. قانون آپ کا 2017 کا یہ کہتا ہے, اور ہر فیز میں دیا گیا کہ نامینیشن پیپر کے لیے کب ہوں گے, اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی, کتنے دن میں اس کی اسکروٹنی ہوگی, اپیلز ہوں گی, پورے کا پورا قانون میں دے دیا گیا. تو میرا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اب 54 دن کو اب راؤنڈ آف کر لیں تو 2 مہینے ہیں. آپ کا آئین بھی کہتا ہے کہ جب ہر چیز وقت پہ ہو اور اپنی اسمبلی مدت بھی پوری کرے تو 60 دن میں الیکشن ہوں گے. یعنی پریمپٹیو تیاری جو ہے یا 60 وہ یا الیکشن 90 کمیشن کر چھوڑے. ٹھیک. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ٹائم میاں نواز شریف کس کیپیسٹی میں ایک تاریخ دے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی 90 دن میں الیکشن ہو جائیں, میری سمجھ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب میرا اتنا علم نہ ہو, اسی سے جڑا آخری جی نہ سوال, آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت دے گا. اسحاق ڈار صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, پھر آپ سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر خزانہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب تو ڈار صاحب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے جنوری کے لاسٹ ویک میں ہو جائیں گے, تو اگر جنوری کے لاسٹ ویک سے بھی کسی طرح اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو نون لیگ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں, ہمیں تو سوٹ کرتا ہے جتنی جلدی الیکشن ہو. اس وقت تو جو پبلک موڈ ہے, جو پبلک پلس ہے, آپ نے شاید کل پرسوں کا ایک سروے نہیں دیکھا, اگر وہ سروے دیکھیں تو ہمیں تو کل الیکشن ہو تو سوٹ کرتے ہیں, تو ہم کیوں اس کی تاخیر میں انٹرسٹڈ ہوں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہمیں الیکشن جتنی جلدی ہو سوٹ کریں گے, لیکن یہ ہم پریمپٹ کر لیں کہ جی الیکشن جنوری کے اینڈ میں نہیں ہوں گے. میں نے ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا ایک بیان بالکل پڑھا ہے کہ جی ان کے حلقوں میں جو کہ ناردرن ایریاز کی وہ بات کر رہے ہیں یا جہاں برف باری ہوتی ہے ان علاقوں کی, تو وہاں الیکشن جنوری کے اینڈ میں ممکن نہیں ہوں گے. اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہے کہ وہ آئین کے تحت اسیس کریں. انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں, یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. جو سپورٹ چاہیے وہ نگران حکومت کی ہے, حالانکہ اس کا کوئی رول الیکشن کرانے میں آئین اور قانون کے تحت کچھ نہیں ہے. انہوں نے صرف مملکت کے افیئر ڈے ٹو ڈے چلانے ہیں, اور کچھ جو ان کو ایک قانونی ترمیم کر کے سیکشن 232 میں الیکشن ایکٹ 2017 میں پی ڈی ایم کی حکومت میں پارلیمنٹ میں کی, اس کے اندر انہوں نے رہنا. ٹھیک ہے. اور اپنے تمام جو معاملات چلانے ہیں وہ بائی لیٹرل ہے, وہ ملٹی لیٹرل ہے, وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے قانون کے تحت ٹرانزیکشنز ہیں, وہ ٹرائب جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت ہے یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ قانون کے تحت ہے. یہ ان کا ایکسٹرا مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے تاکہ ملک کے 6-7 مہینے ضائع نہ ہوں اور کام جو ہے وہ رک نہ جائیں جو کہ پروسیس میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا یہ ان سے گلا کسی کا بنتا نہیں ہے کہ جی انہوں نے ابھی تک یہ ایکسپیکٹیشن نہیں بنتی کہ انہوں نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا بات نہیں کی. اور نیچرلی جو اتنی پبلک پلس ہے اور جو موبلائزیشن ہے لاکھوں لوگوں کی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں, مینار پاکستان کا یہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. جتنی دنیا موٹر ویز پہ تھی, جتنی دنیا ارد گرد تھی, جتنی دنیا لاہور میں تھی, جتنی دنیا پنڈال میں تھی, اس نے پاکستان کے تاریخ کے تمام جلسوں کو مینار پاکستان میں یا ادروائز اس کو پیچھے چھوڑ کے ایک نئی تاریخ اور ایک ریکارڈ قائم کر دی ہے. تو ہمیں تو سوٹ کرتے ہیں الیکشن جب مرضی ہو جائے, جتنی جلدی ہو. ڈار صاحب آخری چند منٹ میرے پاس رہتے ہیں, ایک آخری پولیٹیکل سوال, پھر معیشت پر آؤں گا آخر میں, کہ ایک تو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جلسے بھی نہیں گئے, کیا وہ اب بھی نون لیگ کا پریٹی مچ حصہ ہیں؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, کولیگ رہے ہیں,
اور جب میں فائنانس منسٹر تھا وہ پیٹرولیم منسٹر تھے. پھر 28 جولائی 2017 کے بعد پھر وہ چند مہینے کے لیے پرائم منسٹر بھی بنے. تو ہمارے کولیگ ہیں وہ اگر اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے وہ استقبال میں نہیں آ سکے اور پھر یعنی مجھے ان کی کوئی ایگزیکٹ جو ہے وہ ریزن نہیں پتا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے وہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سٹنگ اس وقت مسلم لیگ نون کے, اور اس سے انہوں نے بالکل ریزائن نہیں کیا. وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب تھی اور جس میں میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور میں آخری کو 11 مہینے فائنانس منسٹر تھا. وہ ہمارے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ کے ممبر تھے. وہ ایک انرجی کمیٹی اوور آل اس کے چیئرمین تھے, اور وہ ای سی سی قریباً جولائی تک انہوں نے جون جولائی تک تمام میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی ہے. وہ تمام فیصلوں کے اس میں وہ اس کے ممبر تھے, اس کے حصہ دار ہیں. تو مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کا وے فارورڈ کیا ہے. میں بھی کچھ خبریں پڑھی ہیں, لیکن وہ ایز آف ٹوڈے میری جو انفارمیشن ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون ہے. 2 ہی ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. وہ ایک مریم نواز صاحبہ ہے, وہ چیف آرگنائزر بھی ان کو بنایا ہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور دوسرے شاہد کاکا نواز صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک, اچھا یہ ہمارا اسٹرکچر جو ہے. اسحاق ڈار صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, پھر آپ سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں. ڈار صاحب, معیشت مطلب جیسی 16 ماہ کی آپ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, اس کے بعد ڈالر اور مزید اوپر جاتا ہے, پھر بریک لگ جاتا ہے اور ریورس وہ سفر جو کہ آپ دیکھنا چاہ رہے تھے, لیکن ابھی جا کے وہ 276-77 پہ جا کے مطلب کافی اوپن مارکیٹ میں 350 تک پہنچ گیا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ کیوں یہ ایسا ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ میں وہ ریورس سفر شروع نہ ہو سکا, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے جو ہیں وہ کھل کے آ کے انہوں نے چیزیں اپنی ہاتھ میں لی, ایکسچینج کمپنی میں 2-2 3-3 لوگ بیٹھ گئے, لیکن یہ سپورٹ تو آپ کی گورنمنٹ کو بھی دیا جا سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے آپ کے دور میں یہ ڈالر اگر یہی اسٹریٹجی رہتی نیچے چلا جائے. اس پر آپ کا کمنٹ بہت ضروری ہے ڈار صاحب. دیکھیں عادل صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جب میں نے جہاز پکڑا تو 6-7 روز دن گرا, اس وقت یہ 240-42 پہ تھا. یہ پہلے 15 دن میں میرے آنے کے بعد, میں بات کروں سپٹمبر اکتوبر 2022, تو یہ 15 مڈل آف اکتوبر تک یہ 217 پہ آ گیا تھا آلریڈی. اس وقت جو اصل میں جو گائیڈنگ ہونی چاہیے ریٹ کی ڈائریکشن, وہ ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, جو کہ ایک فارمولا کے تحت ورک آؤٹ ہوتا ہے. اس وقت ریٹ جو تھا وہ 197-198 تھا. اس لیے میرا بیان تھا کوئی ہوا میں نہیں تھا کہ ڈالر جو ہے, روپیہ جو ہے وہ 200 سے کم ہونا چاہیے ڈالر کا ریٹ پاکستان میں, اور وہ اسی ڈائریکشن میں چلا بھی آٹومیٹکلی بغیر کسی انٹرونشن کے, اور 217 پہ آ گیا. میں اس کے بعد ورلڈ بینک آیا میں کی میٹنگز میں گیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے اتنے اسٹرانگ اسپیکولیٹرز تھے کہ جنہوں نے وہ ڈائریکشن چینج کی اور وہ پھر دوبارہ دوسری طرف چل پڑا. جیسے آپ نے دیکھا کہ نگران حکومت پہ ہم نے جب شہباز شریف صاحب نے ایڈوائز بھیجی اپنا پریزیڈنٹ کو ڈیزولوشن آف اسمبلیز کے لیے 9 اگست کو, تو آپ دیکھیں گے کہ 287 تھا, اور جو ہی اپنی نگران حکومت آئی تو آنن فانن یہ دنوں میں یہ 306-7 پہ پہنچ گیا, اور اوپن مارکیٹ 325 پہ چلا گیا. میں اگین وہی کہوں گا کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, جو کہ مئی 2023 میں بلومبرگ جیسے ادارے نے پاکستان کی کرنسی کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا, ابھی انہوں نے بائی دی وے ریموو کر دیا ہوا جی, وہ میں اس کو کافی حوالہ دیتا رہا ہوں. لکھا کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے, اور اس کو 244 کے قریب ہونا چاہیے ڈالر کو, روپے کو ڈالر کی یہ ریٹ بنتی تھی. تیسرا انہوں نے یہ لکھا, اس کی وجوہات لکھی کہ جی ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, دوسرا آئی ایم ایف کا ابھی بھی لمبو ہے. میں 19 مئی 2023 کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانی بات نہیں کر رہا. تو یہ اس کی ٹرو ویلیو ہے رفلی 240 سے 250 کے درمیان. پھر آپ کے سامنے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا لنگر آن ہوتا رہا, اور وہ کس پہ تھا کہ آپ کا ایکسٹرنل جو گیپ ہے وہ $6 بلین ہے, اس کو آپ پورا کریں. اور میں کہتا تھا 3 سے زیادہ نہیں. الحمدللہ
وہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا. مارکیٹ نروسنس ون آف دا ریزن کہ روپیہ اسٹیپ نیچے نہیں جا رہا, یعنی ڈالر کے خلاف نیچے نہیں جا رہا. تو اس کا آپ نے دیکھا کہ یعنی ہمیں وہ جو نقصان ہوا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ 29 جون کو جا کے ہمارا جب پروگرام ہوا تو وہ سیٹل ہوا. تو اس کی جو ٹرو ویلیو ہے وہ تو وہی ہے جس طرف یہ جا رہا ہے. اب جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی, چھوٹا سا کمنٹ, یہ 244 آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرو ویلیو کہیں جا کے 240؟ میں نے عادل صاحب ریسنٹ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی کیلکولیشن ہمارا سینٹرل بینک جس کو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں وہ کرتا ہے, اور اس کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے. ظاہر ہے میں اس کو گورنمنٹ میں نہیں ہوں اور میرے پاس تمام اس کو فارمولے کو فکس کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل میری تھوڑی سی جو انفارمیشن نالج ہے کہ اٹ شوڈ اسٹل بی اراؤنڈ 250, اور یہ ایک 40 سے 50 نکلے کا ٹریل آج بھی, اور اس کو وہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ جی ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوا, میں نے 2 وجوہات بتا دی جو کہ اس آرٹیکل میں بھی تھیں کہ وہ دونوں وجوہات پھر سیٹل ہوئیں جب ہماری جو آئی ایم ایف 29 جون کو فائنل ہوا ایس پی اے, اور اس کے بعد ہماری اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل تھوڑی سی بہتری ہے, آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہوئی. اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ بٹھا دیے, میں کہتا ہوں جی جو کچھ بھی کیا, شاید اسحاق ڈار نے بھی 98 99 میں کچھ کیا ہو, 69 سے 52 اور پھر 52 اسٹیبل رہا, شاید 20 13 14 میں بھی کیا ہو, اور پھر 114 اوپن مارکیٹ سے 100 پہ آیا تو 104 پہ چھوڑا. تو یہ ملک کے لیے جب آپ کے اسپیکولیٹرز, میں نے کھلا بیان دیا جب میں نے وزارت سے فارغ ہونے کے بعد سپٹمبر میں لنڈن میں ایک انٹرویو میں, کہ چند اسپیکولیٹرز کی ناٹ بی الاؤڈ ٹو میک دی اکانومی ہوسٹیج, اسٹیٹ مسٹ موو ان. تو میں سمجھتا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اور اس کو ریل کے پاس جب آئے گا تو اس کے بعد ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے, پھر ویسے بھی اسٹیبل رہے گا. 98 99 آپ نے دیکھا 8 مہینے 69 سے جب 52 پہ آیا چند ہفتوں میں, اس کا 8 مہینے 52 تھا, جس دن کو اس دن بھی 52 تھا, 5180 to 52. آپ نے دیکھا کہ 114 سے اوپن مارکیٹ اور اپنا انٹر بینک میں 110 11 سے جب یہ 100 کے قریب آیا تو پھر 104 پہ 4 سال رہا. اور بلومبرگ نے دسمبر 2017 میں لکھا کہ پاکستان روپی ہیز بین موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا سنس 2014. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ, یہ ہمارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہمیں اس کو نبھانا ہے. لیکن اس وقت ہمارا جو آئی ایم ایف کی کنکلوژن تھی وہ ہمارے لیے بے انتہا امپورٹنٹ تھی, اور اس کا اس بھی ایفیکٹ تھا. وہ ہو گیا, اس کے بعد ہارڈلی 5-6 ہفتے تھے گورنمنٹ ختم ہونے میں 9 اگست میں. تو یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور ریٹ کے پاس اس ریٹ کو جاننا چاہیے. اچھی چیز یہ کہ گریجول ہو رہی ہے. 98 99 یہ گریجول ہوئی تھی, یہ ون شاٹ میں نہیں ہوئی تھی. 20 13 14 میں بھی یہ گریجول ہوئی تھی, اور ابھی بھی یہ گریجول ہو رہی ہے. مجھے اس سے تسلی ہے کہ اس میں کسی کو بہت بڑا نقصان یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ریٹ جو ہے وہ آنا چاہیے. ایک ایڈیشنل میرا ضرور اپیل ہے آپ کے ذریعے کہ اس کے کم ہونے سے جو عوامی ایشیا کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے وہ میں نہیں دیکھ رہا. اس کے لیے نگران حکومت کو بھی ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, اور لوگوں کو بھی اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے, جب وہ بڑھتا تھا تو ایک دم سے قیمتیں بڑھتی تھی, اب وہ جو کم ہو رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے قیمتوں میں نظر ابھی تک اتنا پرپورشنٹ نہیں آ رہا, جو کہ لوگوں کے لیے ذرا آسانی پیدا ہو. جی ٹھیک, چلیں. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈار کی سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.